ऐसा कोई हिलन ना रहे। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वद'ू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. कोई ना हो सो इधर रास्ता कोई ना हो सो बल्कि 31 दिन लोहागड़ा से मैं आता ठोकर ना लगा नहीं ठोकर ना लगा और फजर की नमाज बिलासी जामे मस्जिद में पढ़ता. मैं इतनी बड़ी आबादी को देखकर मैं दिल में सोचा करता कि काश कोई ऐसी शक्ल पैदा हो. हम यूपी के कस्बों में देखे हैं. ये बिलासी जो बस्ती है ना, इसको बस्ती नहीं बल्कि कस्बा कहिए आबादी के एतबार से. बड़ी बस्ती जहाँ कसीर तादाद में लोगों की तादाद है, बच्चे और बच्चियों की तादाद है. मैं अक्सर सोचा करता कि यहाँ कोई एक बेहतर तालीमी निज़ाम होता. दावत व तबलीग में बच्चों की, जवानों की, औरतों की एक साथ में फिक्र की जाती है. मुमकिन है किसी की दुआ लगी होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सरजमीन पर हम सबों को आज ये दिन देखने को भी नसीब फरमाया कि हम अपने हाथों से एक बच्चे के सर पर कुरान मुक़द्दस की तकमील का सेहरा बांध रहे हैं. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कबूल फरमाए. आप यकीन जाने दुनिया के अंदर जो कामयाबी है वो उसी को मिलती है जो कामयाबी हासिल करने की कोशिश करता है. आराम से तकदीर भी उसी के साथ देती है जो उसके साथ में तदबीर करता है. बगैर तदबीर के तकदीर पर भरोसा सुन्नत के खिलाफ है. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए. आपने पूछा कैसे आए? कहा कि ऊँटनी पर सवार होकर आया. कहा ऊँटनी को क्या किया? कहा अल्लाह उसके रसूल के भरोसे बाहर छोड़ आया. तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले जाओ उस ऊँटनी को किसी लकड़ी से बांधो, किसी खंबे से बांधो और फिर अल्लाह उसके रसूल पर भरोसा करो. उलमा किराम मौजूद है. मैं इशारतन कहते जाता हूँ. मेराज का वक्त है. अल्लाह के नबी अल्लाह से मुलाकात के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं. जिब्राइल अमीन आपके हम रिकाब हैं. बुराक सवारी है. पहला सफर जो मस्जिद हराम से इलल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक का है, जिसको कुरान में तज़किरा जिक्र फरमाया है 15वें पारे के शुरू में. आप तशरीफ ले गए बुराक सवारी पर तो हजरत जिब्राइल अमीन ने एक वहाँ पत्थर है मस्जिद अक्सा के पास जहाँ पर अंबिया की सवारियों को बांधा जाता. जिब्राइल अमीन ने उस पत्थर में सुराख किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बुराक को उससे बांधा. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और नबियों की इमामत फरमाई. तो तकदीर के साथ में तदबीर भी है. अल्लाह ना करो. बड़ी मुसर्रत अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको यकीनन हो रही है. मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा दिल इस वक्त में कितना खुश है. पत्थर भी कीमती
ہو سکتا ہے اگر قرینے سے تراشا جائے. ہمارے علاقے میں بانس ہے, پتھر تو کم ہے, بانس زیادہ ہے, ہم سب دیکھتے ہیں. ایک بانس کو بھی اگر کوئی آدمی قرینے سے اس کو استعمال کرے تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنی خوبصورت چیزیں بنتی ہیں. اور اگر کوئی آدمی اس کو قرینے سے نہ تراشے, قرینے سے نہ بنائے, تو پھر وہ سوکھ کر چولہے میں جلتا ہے. ایسی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہمارے بچے ہمارے سامنے میں ہیں. اگر ہم اس کو قرینے سے اور سلیقے سے اس کو پروان چرائیں گے, اس کی نگرانی کریں گے, اس کی تربیت کریں گے, پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اس امت کے بچوں کو قرینے سے تربیت دی جائے اور پھر وہ اس مقام کو نہ چھوئے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں بلاسی والوں کو خاص طور پر اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا. یہ جو پروگرام ہم اور آپ دیکھیں نا, بچوں کا کمال تو ہے ہی, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن سب سے بڑا کمال جو ہے اس کو سنوارنے اور سجانے اور اس کے مربی اور اس کو تربیت دینے والا جو شخص ہے, جو استاد ہے, سب سے زیادہ اور بڑا کمال اسی کا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر گاؤں کے اندر ایسی صلاحیت کے لوگ. جب مفتی صاحب شروع میں یہاں پر نظام قائم کیے تو میں ان کے گھر والوں کو مشورہ دیا, مفتی صاحب کو بھی میں نے غالباً کہا تھا کہ اگر آپ کہیں بہتر پہلے تربیت حاصل کرتے, کہیں فراغت کے بعد کہیں اور رہتے, تو آپ کا دنیا بھی سنورتا. لیکن ان کا عدم اور ان کے مستقل مزاجی دیکھ کر پھر میں خاموش ہو گیا کہ نہیں, جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اور وہ دن الحمدللہ اب ایک بچہ وہ کچھ نعت وغیرہ بھی پڑھ رہا تھا اور کچھ بچے تقریر بھی کر رہے تھے, غالباً یہیں کے ہیں ماشاءاللہ. وقت کی قلت کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی تقریروں کو چھوڑ دیا, اور یقیناً اگر آپ اور ہم سمجھ سکتے کہ ان بچوں نے مختصر وقت میں کیا میسج ہم لوگوں کو دیا, آپ کو ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اتنے لوگوں کے سامنے میں آ کے مائک پہ بولنا اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. عیدگاہ میں مولانا تسلیم صاحب ہم کو ایک مرتبہ میں حافظ بنا تھا اس وقت میں, اور تسلیم صاحب ہم کو ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دیے کہ آپ کو نماز پڑھانی. آپ یقین جانیے کہ میرے پاؤں کے اندر بالکل لرزہ طاری ہو گیا, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, بلاسی والوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس مشن کو لے کر حضرت مفتی صاحب چل رہے ہیں, ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں, مکمل ساتھ دیں. اور اس کو یاد رکھیے, جب بھی کوئی اللہ کا بندہ کسی مشن کو لے کر چلتا ہے, اگر قوم اس کے ساتھ نہیں ہوتی تو اس کا نقصان ہوتا ہے. 1961 میں فدائے ملت نور اللہ مرقدہ نے اس وقت کے گورنر سے بھارت اسکاؤٹ کے ذریعے پرمیشن لے کر, اجازت لے کر ایک یوتھ کلب قائم کیا تھا جمعیت کے تحت 1961 میں. اس کو NCC سے نہیں جوڑا تھا, بلکہ اس کو بھارت اسکاؤٹ کے ساتھ میں جوڑا کہ ہمارے نوجوان بچے, غریب بچے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ اور کہیں جا کر کچھ سیکھ نہیں سکتا, وہ یوتھ کلب میں آ کر وہ ایسی ٹریننگ حاصل کرے کہ اچانک اگر ہمیں کہیں ضرورت پیش آ گئی, آگ لگ گئی, سیلاب آ گیا اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, گاؤں میں ضرورت پڑ گئی, تو تاکہ وہ ہمارے نوجوان کام آئے. تو اس وقت کے لوگوں نے یہ کہہ کر, حضرت فدائے ملت علماء نے بھی اور عوام نے بھی یہ کہہ کر حضرت فدائے ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ دیکھو اس میں تو ہمیں یہودیوں کا لباس پہننا پڑے گا, یعنی اس کو سیکھنے کے لیے جو ہے ہم کو پینٹ شرٹ وغیرہ پہننا پڑے گا, یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا. جس کا نقصان پتہ آپ کو کیا ہوا, اور اسی کو RSS نے اختیار کیا
اور پھر ابھی ہندوستان کے اندر وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنے لوگ موجود ہیں، اگر حکومت ہمیں یہ حکم دے کہ آپ پورے ملک کے نظام کو سنبھالیے تو ہمارے پاس اتنے نوجوان ہیں کہ بغیر کسی پیسہ لیے ہوئے پورے نظام کو سنبھالے گا۔ کاش اگر اس وقت فدائے ملت کی لوگوں نے ساتھ دیا ہوتا تو آج ہمارے پاس بھی یہ سسٹم ہوتا، یہ سلسلہ ہوتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگار دوستو، میں آپ سے بڑی مؤدبانہ بڑی عاجزانہ گزارش کروں گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ادارے کی بھرپور تعاون کریں اور مفتی صاحب کا ساتھ دیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات، ماحول بہت ضروری ہے۔ اس بچے کے جو ابا ہیں اور ان کے جو بھائی یا چچا یا اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، میں ان سے خاص طور پر گزارش کروں گا، یا جس گھر میں کہ کوئی عالم اور حافظ یا بچہ دینی مزاج کا ہے، جیسے یہ چھوٹا بچہ، اللہ اس عمر میں برکت عطا فرمائے کہ 1 مہینے تک یہ فجر کی نماز ادا کیا ہے۔ آسان بات نہیں ہے۔ ہمارے جیسے امام صاحب، مولوی صاحب، حاجی صاحب، قاضی صاحب، مفتی صاحب، کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے فجر میں اٹھنا۔ یہ سب کچھ ماحول پہ ہے۔ ایک آدمی حافظ صاحب بن کے آیا، مولوی صاحب بن کے آیا، اور کچھ دن کے بعد اس کے گھر والے، گاؤں والے آ کے شکایت کرتے ہیں کہ حافظ صاحب تو کوکری نماز نہیں پڑھو، ہمارا نماز پڑھی، حافظ صاحب کو۔ میں آپ کو بتاؤں، ماحول کا اثر ہے۔ جب وہ بچہ دیکھتا ہے کہ میرے ابا بھی سو رہے ہیں، میری امی بھی سو رہی، میرا دادا بھی سو رہا ہے، میرا چچا بھی سو رہا ہے، میرا بھائی بھی سو رہا ہے۔ اب وہ ٹھیک ہے مدرسے میں نماز پڑھتا تھا پابندی کے ساتھ میں، کبھی نماز جماعت نہیں چھوڑتا، مگر جب وہ یہاں دیکھا کہ سب سو رہا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہم بھی تھوڑا سو جائیں۔ اب یہ بلاسی والوں کی ذمہ داری ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو مدرسے سے تربیت حاصل کر کے دارالعلوم بلاسی سے جو تربیت حاصل کر رہا ہے، ہمارے بچے اور بچیاں، اگر ان کی ماں، ان کی بہن، ان کی دادی، ان کی خالہ، ان کی نانی، جس جگہ بھی یہ بچیاں رہتی ہیں یا بچے رہتے ہیں، ان کے باپ، ان کے بھائی، اگر آپ نے ان کو ماحول دیا، میں آپ کو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ انہی بچوں میں جو ہے کوئی پھر جو ہے اللہ کو ولی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ آج اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، کہاں سے آئے؟ ہم سب مولانا اسرار الحق صاحب، قاسم احمدی صاحب کو یاد کرتے ہیں، زمانہ یاد کرتی ہے، فدائے ملت کو آدمی یاد کر رہا ہے، بہت سارے اکابرین ہیں، وہ کہاں سے آئے؟ ہمارے اور آپ کے بیچ سے آئے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اس کی قدر کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، فضول خرچی سے بچیں اور اس پیسے کو بچا کر اپنے بچوں کی تربیت میں لگائیں۔ اپنے ہتھیار کو، اور ہمارے پاس اپنی سب سے بہترین ہتھیار جو ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ میں تھام لو گے، اس کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو گے، تم دنیا کے اندر کبھی ناکام نہیں ہوگے، کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ قرآن ہمارا ہتھیار ہے، آدمی اپنے ہتھیار کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اسرائیل جب اپنا تسلط فلسطین کے اندر قائم کیا تو اس نے امریکہ سے ایک ڈیل کی، ہتھیاروں کو خریدنے کی ڈیل، اور جب اسرائیل کی بنیاد پڑی فلسطین کے اندر تو اس وقت میں یہودی قوم ایک ایسی قوم تھی جس کے پاس پیٹ بھر کے 2 وقت کھانے کا نہیں تھا۔ اس کے وزیروں نے، ملک کے دوسرے لوگوں نے مشورہ دیا صدر کو کہ آپ جو اتنی قیمتی ہتھیار خریدنے کی جو آپ ڈیل کر رہے ہیں، یہاں تو لوگوں کے پاس 2 وقت کھانے کا نہیں، پھر آپ ہتھیار کیوں خریدتے ہو؟ اس نے کیا جواب دیا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں آپ کو، اس نے جواب دیا کہ دیکھو تم نے محمد کی زندگی دیکھی ہے، جب ان کی وفات کا وقت آیا، بڑے غور سے سنیے گا، جب ان کی وفات کا وقت آیا
किताबों में लिखा है कि उनकी बीवी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा दूसरे के घर से तेल मांगकर अपने घर के चिराग को जलाई। उनकी जिंदगी फाकों पे गुजरी है, मगर अगर तुम उसके हुजरे को देखते, तुम उसके घरों को देखते, किताबों में लिखा है कि तलवार और जिरह और जो भी औजार और हथियार था उनके घरों में रखा हुआ था, उन्होंने अपने हथियार को फरोख्त नहीं किया। मैं इस जुमले में आपको बहुत इशारा दे रहा हूँ, हमारे पास इस वक्त में अल्लाह की तरफ से मुअज्जज़ा जो है वो कुरान मुक़द्दस है, जिसको अल्लाह फरमाता है वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। ना तो कोई बदल सका है, ना ही कोई बदल सकेगा। जरूरत इस बात की है कि हम इसको सीने से तो लगाएं, करेंगे सब इंशाअल्लाह। मास्टर एक बार तो वर्कशॉप में आया कि मास्टर साहब जो है स्कूल के बच्चों को कहे कि अच्छा तुम अपने घर से उस किताबों को लेके आना, उन किताबों को जिसको कोई नहीं पढ़ता। तो सारे बच्चे कुरान लेके आ गए, सारे बच्चे कुरान लेके आए। पूछा कि इसको क्यों लेके आए? कहा कि हमारे घर में तो सिर्फ अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, दूसरी किताबें पढ़ते हैं, बस यही किताबें जो रखी रहती है ना, वो ना हम पढ़ते ना घर वाले पढ़ते। आज हमारे घरों की भी हालत वही है। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी अंधेरा हो जाए मुकम्मल तौर पर, हर आदमी हल्ला करेगा अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। क्या सबके हल्ला करने से उजाला होगा? लेकिन एक नौजवान बड़ी अक्लमंदी के साथ में जल्दी जल्दी लाइट जला दिया, वो हल्ला नहीं किया, कुछ बोला नहीं, वो फौरन एक रोशनी वहां कर दिया लाइट के जरिए, किसी के जरिए जो रोशनी कर दिया, तो फिर वो रोशन हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये हम सब जो शिकायतें कर रहे हैं ना कि कमा रहे हैं, बरकत नहीं है, और ऐसा है वैसा है, ये है वो है, हेन है टेन है, पता नहीं कितनी सारी शिकायत हमारी जबानों पे आती है। ये पूरा अंधेरा है, सब हल्ला मचा रहा है कि परेशान है मुसलमान, इस वक्त में इसको सताया जा रहा है, इसको मारा जा रहा है, इसको काटा जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, भगा देगा, रख देगा, मार देगा, ये सारा हल्ला है। मगर अकल तो कोई इस्तेमाल नहीं करता उस नौजवान की तरह की कोई रोशनी तो जला दे। कुरान मुक़द्दस रोशन हिदायत है, कुरान मुक़द्दस दुनिया और आखिरत की कामयाबी का नुस्खा और जरिया है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम और आप यहाँ बैठकर आज़म करें कि जो कुरान मुक़द्दस को पढ़ना जानते हैं वो रोजाना, मैं नहीं कहता कि आप 1 पारा 10 पारा 100 पारा पढ़िए, एक साथ में 100 खत्म कीजिए, नहीं, बल्कि मैं आपसे इतनी इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप 24 घंटे में थोड़ा सा वक्त निकालें। मैं ये भी नहीं कहता कि आप फजर के बाद पढ़ो, जोहर के बाद पढ़ो, असर के बाद पढ़ो। आपको अपने कामों से जिस वक्त में मौका मिल जाए, औरतों को भी, मर्दों को भी, बूढ़ों को भी, जवानों को भी, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम कुरान मुक़द्दस को खोलें, उसकी 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत, 4 आयत आपसे जितना हो सके पढ़े। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है तुम कुरान मुक़द्दस की 1 आयत को, 1 हरफ को पढ़ोगे, 1 हरफ को, उस पर 10 नेकी दूंगा, 10 नेकी पढ़ेंगे हम सब इंशाअल्लाह। अच्छा, जो पढ़ना नहीं जानते वो क्या करेंगे? ये भी तो मसला है, जो पढ़ना नहीं जानते वो क्या करेंगे? मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो आप अपने घर में देखें कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन अगर पढ़ना जानती है, आपके महरम है वो पढ़ना जानती है, पढ़ना जानता है, आप एक वक्त मुकर्रर करें कि बाबू, बेटी, बहन, तुम कुरान पढ़ो, मैं सुनूंगा। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ने वाले को जितना सवाब है, सुनने वाले को भी उतना सवाब है। मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई घर पूरे जहाँ से भी यहाँ पर लोग आए हैं, इलाके वाले खास तौर पर, कोई घर ऐसा ना हो जहाँ रोजाना कुरान मुक़द्दस की कोई ना कोई तिलावत न करता हो। ऐसा माहौल कायम करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप और हमने अगर ऐसा कर दिया तो आप यकीन जानिए वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। मगर अफसोस हम लोग क्या कर सोचते हैं कि मोदी साहब तो सफर आ गए, तो जा पड़े चलो, ये हम लोगों की सोच है।
اچھا، اور اگر کسی کے گھر میں ایسا ماحول نہیں بن رہا ہے، بچہ کو پڑھنے بولے، بچہ کہے گا تو آلہ تو مسجد پڑھو نہیں پڑھو، ایسا کہہ سکتا ہے؟ بچہ ہے تو کیا وہ اتنا نہیں کر سکتا کہ قرآن کو کھولے، وضو کرے، پاک صاف ہو، اس کے بعد قرآن کو لے، قرآن کو چومے، قرآن کو آنکھوں سے لگائے، قرآن کو اپنے سر پر رکھے کہ یا اللہ تیرا کلام ہے، آپ نے جو اس کے اندر کہا ہے وہ سچ ہے؟ کیا اتنا نہیں کر سکتے؟ اور اگر آپ کو تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو آپ قرآن کو کھولیے، اس کے حروف پر، سطر پر اپنی انگلی رکھ کر چلائیے، یا اللہ آپ نے جو اس کے اندر فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اتنا نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ اور میرے جو نوجوان ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا جو قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ آپ اگر مفتی صاحب کو کہیں گے تو آپ کو مفتی صاحب ایک تھوڑا سا وقت کسی نہ کسی وقت میں دیں گے۔ آپ اگر چاہیں گے کہ حضرت میں جو قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، میرے اندر شوق ہے، میں سیکھنا چاہتا ہوں، اور بڑے ہو کر آدمی، صحابہ تو برے ہو کر قرآن سیکھیں، کریں گے ہم سے انشاءاللہ۔ اگر ہمارا آپ ایسا کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم یہ قرآن کا حق ادا کریں گے۔ اچھا، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حافظ نہیں بن پایا، حافظ قرآن کی فضیلت چونکہ وہ بتا چکے ہیں، ایک بڑے عظیم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کل حشر کے میدان میں کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے دروازوں پر چڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت ختم وہیں تیری منزل۔ اور حافظ صاحب کے لیے ایک نصیحت ہے، یا جتنے بھی حفاظ کرام ہیں ان کے لیے ایک نصیحت ہے، میرے لیے بھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے، بزرگوں نے کہا ہے کہ حافظ قرآن کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزانہ کم سے کم 3 پارہ تلاوت کرے۔ کتنا؟ 3 پارہ، یہ کم سے کم ہے، زیادہ آپ کر سکتے ہیں، مگر 3 پارے سے کم کسی حافظ کی تلاوت نہ ہو۔ اتنا معمول اگر وہ رکھے گا، قرآن کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ کھڑے ہو کے تراویح نہیں پڑھا سکتا، ٹھیک ہے، یہ سب کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ قرآن سنانا، یاد ہونا الگ ہے، کھڑے ہو کے پڑھانا الگ ہے۔ بہت سارے اکابرین گزرے ہیں، ساری زندگی اتنے بڑے عالم رہے ہو مگر کبھی وہ نماز نہیں پڑھا سکے، اس لیے کہ وہ نماز پر کھڑے ہوتے قرآن پڑھ ہی نہیں پاتے۔ بزرگ گزرے ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کو یاد قرآن نہیں ہے۔ بہت سارے علاقے کے ہمارے حافظ ہیں، قرآن نہیں سناتے ہیں، بہت سارے آدمی کہتے ہیں کہ اچھا وقت یاد نہیں، شوالت کرا بھی لکھنا نہیں، اس کو یاد ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن سے ہم محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اس کی ماں اور باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کے سامنے میں سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سبوں کو یقین عطا فرمائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب اس کے ماں باپ کا اتنا اعزاز ہوگا تو خود اس حافظ قرآن کا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ میں بھی اللہ نے ڈرنے کو بھی کہا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ فرماتا ہے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ ایک حافظ قرآن ہوگا، ایک شخص ہوگا جو قرآن کو یاد کیا ہوا ہوگا دنیا کے اندر، مگر وہ حشر کے میدان میں اندھا اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، یا اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، میں دیکھ سکتا تھا، آپ ہم کو اندھا اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں اسی طرح بھلا دیا جس طریقے سے دنیا میں تم نے میرے کلام کو بھلا دیا۔ اس کے علماء نے 2 مفہوم لکھے، بلکہ کئی مفہوم لکھے ہیں، اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ وعید اس حافظ قرآن کے لیے ہے جس کو اللہ نے موقع دیا، اس لیے کہ سب کے بس کی بات قرآن مقدس کو ذکر کرنے کا ہے ہی نہیں۔ وہ تو اللہ جسے پسند کرتا ہے، اللہ جسے چن لیتا ہے، اللہ جس ماں باپ کے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کی اولاد کو چنتا ہے۔ ہم سب محنت کریں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آخری بات، اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔
اللہ تو برابر بڑا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن دنیا میں اسباب کو اختیار کرنا انبیاء کی سنت ہے. اسباب کو اختیار کرنا انبیاء کی سنت ہے. قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت آسمان سے اتاریں گے. ایک طرف جبرائیل، ایک طرف میکائیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ملک شام کی ایک مسجد کے مینارے میں اتریں گے. امام مہدی دیکھیں گے اور پھر وہاں سے سیڑھیاں لگا کر ان کو اتارا جائے گا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ اللہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے مسجد کے مینارے پہ اتار سکتا ہے، زمین پہ بھی اتار سکتا تھا، زمین پہ بھی اتار سکتا تھا، لیکن وہاں سیڑھیوں کا استعمال کیا جائے گا. دراصل یہ لوگوں کو بتلانا ہے کہ اللہ تو اس بات کی قدرت رکھتا ہے، اللہ تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ بغیر سبب کے کر دے، مگر تم سبب استعمال کرنا تاکہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکو، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکو. تو یہ دارالعلوم تو اللہ چلائے گا، دارالعلوم تو اللہ چلائے گا، لیکن ہم لوگ خوش قسمت ہوں گے اگر اس دارالعلوم کے چلانے میں ہم اور آپ سبب کے طور پر استعمال ہو جائیں. ہم اپنی جانی اور مالی جو خدمت ہے، جان سے بھی مال سے بھی اگر ہم اس ادارے کی مدد کریں گے تو پھر حضرت مفتی صاحب جو خاکہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں بچوں کو اور بچیوں کو اس طریقے سے پروان چڑھانا ہے اور اس کے اندر وہ خوبی اور صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ پھر جو ہے علاقہ اور ہمارا گاؤں بالخصوص اور پورے علاقے کے اندر ایک دینی ماحول قائم ہو اور بچوں کے اندر پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو. انشاءاللہ آپ اور ہماری محنت سے انشاءاللہ یہ کام ہوگا. کریں گے ہم سب انشاءاللہ. وقت کی قلت ہے، بات تو بہت ساری ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دارالعلوم میں اپنے بچوں کو پڑھائیے اور اس کے ساتھ میں ایک بات اور کریں. آپ عصر علوم بھی الحمدللہ دینیات کے ساتھ میں عصر علوم بھی چل رہا ہے. حضرت FP صاحب نور اللہ مرقدہ بار بار اپنے بیانوں میں کہتے تھے، ان سے ایک کمیا میں جلسہ تھا، ان سے کسی نے پوچھ لیا، ان کو ایک پرچہ دیا، میں اس جلسے میں تھا، کہ آپ یہ جواب دیجئے کہ آپ نے بچیوں کا اسکول کیوں کھولا. یہ سوال کیا حضرت کو تو پتہ ہے حضرت نے کیا جواب دیا؟ میں ان کی جواب کو نقل کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو عصری تعلیم مہنگا ہو جائے گا. عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم مہنگا ہو جائے گا. ہر آدمی چاہے گا کہ میرا بچہ جو ہے دنیاوی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، مگر مہنگا اتنا ہوگا کہ نہیں پڑھا پائے گا. میرا مقصد بچیوں کے اسکول کھولنے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک بچی اپنے اندر ان علم کو سمائے، عصری علوم کو، کہ جب یہ اگر ماں بنے اپنے بچوں کو عصری تعلیم یہ خود سکھائے، تاکہ یہ پیسے کا بہانہ اس کے پاس نہ ہو کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا اس لیے ہم اس کو عصری تعلیم نہیں دے پائے. یہ مقصد تھا. اس وقت جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کہتا ہے کہ مسلمانوں میں پڑھا لکھا نہیں ہے. مجھے تو معاف فرمائے گا، میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں. ابھی کیا ہے جو رپورٹ ہماری جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں پڑھا لکھا نہیں ہے. ہم اس بات کو نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت پڑھا لکھا ہے، لیکن حکومت جو رپورٹ پیش کرتی ہے وہ کیوں؟ ہم اور آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ نہیں کیا. حکومت ڈگری تلاش کرتی ہے. کیا تلاش کرتی ہے؟ ڈگری. بہت سارے بچے ہر گاؤں کے اندر انہوں نے میٹرک کیا، فوقانیہ کیا. چلیے کوئی
ISC کر لیا یا IA کیا BA کیا, گریجویشن نہیں کیا, گریجویشن نہیں کیا, پھر وہ کمانے میں لگ گیا اور چھوڑ دی. حکومتوں کے پاس جب رپورٹ جاتی ہے تو یہ 8, 9 اور یہ سب کی رپورٹ نہیں جاتی ہے, وہ تو گریجویشن تلاش کر رہا ہے. انجمن اسلامیہ میں حضرت MP صاحب نے ہی فرمایا تھا کہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے, بہترین موقع ہے. ہم 10 سال تک کے بچوں کو, کتنے سال کے, 10 سال کے بچوں کو ایسے مکتب کے اندر ڈالیں کہ جہاں پر اس کو قرآن سکھلایا جائے اور بنیادی عصری تعلیم ان کو سکھلا دی جائے. اور اگر کوئی بچہ کوشش کرے تو 10 سال 12 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بھی بن سکتا ہے. نہیں بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. آپ بچے کو 5 سال کی عمر میں مکتب میں دے دیجئے, 1 سال کے اندر 6 سال کی جب اس کی عمر ہوگی انشاءاللہ وہ ناظرہ قرآن شریف پڑھ لے گا, 7, 8, 9 سال میں وہ حافظ قرآن بن جائے گا. اور حکومت کی طرف سے 6 سال کے بعد پہلی کلاس ہے. جب بچے کی عمر 4 سال کی ہوئی تو اسکولوں کے اعتبار سے کتنے کلاس میں گیا؟ 4 کلاس میں گیا, ہو 3 کلاس میں یا 4 کلاس میں گیا ہے. یہاں میرا بچہ حافظ قرآن بن گیا, دینی تعلیم کو اپنے سینے کے اندر لے لیا. اب اگر اس کا ذہن جا رہا ہے کہ نہیں مجھے کسی اس طرف جانا ہے, عصر علوم کی طرف, وہ جا سکتا ہے. بیدر ایک جگہ ہے حیدرآباد کے قریب, جو کرناٹک اور حیدرآباد کا بارڈر ہے, وہاں شاہین ایک انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے جو وہاں بچوں کو تیاری کرا رہا ہے. اس کا جو مالک ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہمارے پاس آئے گا ہم گارنٹی کے ساتھ میں اس کو آیت بنائیں گے. اس کا یہ ماننا ہے کہ جو قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے وہ دنیا کے سارے علوم کو اپنے سینے میں پی لے گا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس دارالعلوم کی اس طریقے سے نگرانی بھی کریں. نگرانی کی شرط ہے, نگرانی بھی شرط ہے. نگرانی کا کیا مطلب کہ مفتی صاحب کو چاروں طرف سے گھیر لینا ہے؟ نہیں, نگرانی کا یہ مطلب ہے ہماری جو بچے یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں گھر, کبھی ہم گھر میں اس کو پوچھے بھی تو, اس کو پوچھیں بیٹا مولوی صاحب آج خود دعا سکھلا لیں. یہ ہے نگرانی. اس سے 2 فائدہ ہوگا. ایک تو آپ کے بچے کے اندر شوق پیدا ہوگا. مور ماں کو پوچھیا ہی کہ کنڈا دعا یاد کرے وہ لوگ, پھر میں پوچھ بھی تو میں کی بتاؤں. وہ بچہ یہاں شوق سے سیکھے گا, وہ بچہ یہاں شوق سے سیکھے گا. اور اگر استاد پڑھانے میں کمی کرے گا تو جب بچہ آ کے کہے گا کہ مور ماں چھنی مولوی خبر دوبارہ پوچھو ہی نہیں, استاد کو تنبیہ ہوگی وہ اس کو سکھانا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. نگرانی بھی ضروری ہے, کریں گے ہم سب انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے, اللہ ہم سبوں کو قرآن سے محبت پیدا فرمائے. اور حضرت مفتی صاحب نے اور یہاں کے لوگوں نے جو بھی یہ محنتیں کی ہیں, کوششیں کی ہیں, اللہ اس کو بے حد قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.